बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर से मेरे चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी, मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे जो देख रही हैं वो अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकालते हैं और मेरे चैनल पर आकर मेरी वीडियो को देखते हैं। मेरे लिए आपका ये 5-10 मिनट का मेरे लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं आपके लिए दिल से शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए। इसी तरह अपना प्यार, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा जी। तो प्यारे साथियों, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ उसका टाइटल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ड्यूरिंग जंग जमल। दोस्तों प्यारे साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है वीडियो। मैंने आज पहली बार इन डिटेल ये वीडियो सुनी है, तो चल के आपके साथ इसको देखते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे। हजरत जुबैर वो सहाबी हैं यानी जो नबी इस्लाम के बहादुर तरीन असहाब में से 12 बंदे गज़वा उहद में हुजूर के साथ रह गए थे। 700 में से गज़वा उहद के अंदर उनमें से एक हजरत जुबैर भी थे और ये तलवार कमाल की चलाते थे। अकेले मैदान जंग में आगे चले जाते थे। बुखारी में आता है कि इनका बेटा अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहता है कि मेरे बाप के 2 शानों के दरमियान इतना बड़ा जख्म था जो हील अप हो गया था, लेकिन फिर भी गड़ा पड़ा हुआ था, मैं पूरा हाथ उसमें दाखिल कर लेता था और वो जख्म उनको उहद के मौके पे लगा था। ठीक है। और फिर जंगे, उसी हदीस में बुखारी के आता है कि जंगे यरमूक के मौका पर लोग यानी लीडर के ऊपर चल रहे होते हैं, तो हजरत जुबैर भी एक स्क्वाड को लीड कर रहे थे। तो लोगों ने कहा हजरत आप आगे जाएं। उन्होंने कहा जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरे साथ कोई नहीं आगे जा सकता। वो अकेले घोड़े को उन्होंने जो है वो एड़ी लगाई और रोमन अंपायर की यानी फौज के अंदर घुस गए और कोई भी उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। इतनी बहादुरी थी उनकी। लेकिन जंग जमल में हजरत अली के मुकाबले पे आ गए। उस तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। हजरत हसन इब्न अली ने बताया मौला अली से कि भाई हजरत जुबैर आए हैं, तो हजरत अली ने कहा कि रुको मैं खुद जाता हूं। गए, कहा जुबैर याद है वो दिन जब नबी तुम मुझसे बड़ा प्यार कर रहे थे? फूफी जात थे ना, नबी इस्लाम की फूफी के बेटे हैं हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला। तो हुजूर ने तुमसे एक बात कही थी कि तुम अली से इतनी मोहब्बत करते हो, एक दिन आएगा कि तुम तलवार लेके अली के खिलाफ खड़े हो जाओगे। तो तुमने क्या कहा था कि या रसूल अल्लाह मैं अली के खिलाफ खड़ा हूंगा? और मैं हाँ, तुम उस वक्त जालिम हो। तो हज़रत जुबैर जो है वो उन पे गशी तारी हो गई घोड़े को, यानी वो हजरत अली का फिर सामना नहीं कर सके, मैदान जंग से वापस चले गए। तो बाद में हजरत अली के फौजियों में से एक बंदे ने जाके पीछे उनको धोखे से कत्ल करके तो ला के तो सर हजरत अली के सामने रखा। तो हजरत अली ने कहा कि जुबैर के कातिल को मैं दोज़ख की बिशारत देता हूं, क्योंकि जुबैर जन्नती था। तो वो शख्स फिर हजरत अली से नाराज हो गया कि हमने उनका मैंने तुझे हुक्म दिया था, जब मैंने उनको जाने दिया तूने ये काम क्यों किया? तो वो फिर खारजी हो गया। और यानी ये वो मोहब्बत थी, वो जहां मोहब्बत थी वो नजर आती थी। जाहिर है कि एक बंदे की एक गलती से उसकी पूरी जिंदगी 0 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाती। जिसने इतना कुछ दीन के लिए कंट्रीब्यूट किया कभी नहीं हो सकता ऐसे। हजरत अली को भी इस बात का पता था। बहरहाल यानी अल्लाह ताला उनसे राजी हो, इसलिए नबी इस्लाम की इस हदीस यानी वो हजरत अली के इस कॉल को हजरत अली फिट किया करते थे। हजरत जुबैर, तलहा और हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पे रज़ियल्लाहु अन्हु। बाकी आप मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितनी यानी मुश्किल वक्त हजरत अली ने अपनी खिलाफत में देखा। इस हवाले से यानी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आपके मुखालफीन की लाशें भी हैं, उन पे भी हजरत अली गिरिया कर रहे, एक एक की लाश उठा के उसको साफ कर रहे। हजरत तलहा का बेटा था मोहम्मद बिन तलहा, उसकी लाश देखी तो रो पड़े, हालांकि वो मुखालफत में लड़ने आया हुआ था। फिर हजरत हसन से कहा काश मैं जंगे जमल से 20 साल पहले ही मर गया, मैं ये दिन। एक ऐसा शख्स जिसने 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, जिसने इस्लाम को 0 से 3 बरआज़मों में फैलते हुए देखा,
اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشعائہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر، علی اور اس کے عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی، سنن سعید کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے. اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی. حضرت علی ایک آخری کوشش تھی، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نے قتل کروایا، حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے، بعد پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آ گئے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں. اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا، مولا علی کے دل میں بھی غل تھا، ایسا نہیں تھا. وہ دین کی خبیر اور جو غالی سنی ہے وہ اس طرح کی باتوں میں پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ایک دیومالائی قسم کا کریکٹر پیش کرنا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام ان کے گھر کا، کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ تو قرآن کو آپ کیسے بدلیں گے، احادیث کو کیسے بدلیں گے، یہ چیزیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں. نبی علیہ السلام امت کے لیے رول ماڈل تھے، ان کی ذاتی زندگی بھی ڈسکس ہوگی. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بیان کی ہیں کہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے جو اس کے اندر ڈسکس ہونے لگا تھا. اب یہ آیات ہم جلدی جلدی پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. میں صرف ترجمہ کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کر لیتے ہیں اس حلال چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، یعنی شہد. تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو قسمیں ہیں ان کو کھولنے کی، ان گرہ کو کھولنے کا طریقہ بھی تمہیں بتا دیا ہے. یعنی یہ جو آپ نے قسم کھائی ہے اس کو فوراً توڑیں، اپنی بیویوں کو چھوڑیں، آپ شہد استعمال کریں، اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. اور آپ یہ قسم کا کفارہ بھی ادا کریں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آ چکا ہے، جو میں نے بیان کیا. واللہ مولاکم، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کا مولا ہے، اللہ آپ کا پشت پناہ ہے. آپ کی بیوی اگر آپ کے ساتھ اس طریقے سے اچھا سلوک نہ بھی کرے، اللہ آپ کا مولا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اور جب نبی علیہ السلام نے رازداری کی بات کی اپنی ایک بیوی کے ساتھ، حدیثہ ایک بات کی، یعنی سیدہ حفصہ کے ساتھ جو بخاری مسلم میں ہے. فلما نبأت به، پھر جب انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو، اس بیوی نے دوسری بیوی یعنی سیدہ عائشہ کو وہ بتا دیا کہ مجھے تو نبی نے بتایا کہ انہوں نے ہمارا وہ جو پلاننگ کامیاب ہوگی، آپ حضور شاید نہیں پئیں گے اور اس وجہ سے زینب کے پاس زیادہ دیر نہیں رکیں گے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور میرا راز تم نے یعنی لیک کر دیا. جب وہ لیک کیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، جب انہوں نے دوسری بیوی کو بتا دیا، یعنی حفصہ نے سیدہ عائشہ کو بتا دیا، تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا. تو آپ نے اپنی اس بیوی کو کچھ چیز تو ہائی لائٹ کر دی اور کچھ سے چشم پوشی کی.
یعنی سیدہ حفصہ کو مکمل بات نہیں بتائی ہے، بلکہ کہا کہ تم نے اس طرح راز لیک کیا ہے۔ یہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو پوری غلطی کی لسٹ بنا کے نہیں اس کو بتائی جاتی، ہلکا سا اشارہ کروایا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے بتا دیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے آگے سے بس مختصر ذکر کیا حضرت حفصہ کے ساتھ، پوری ڈیٹیل نہیں، اور کچھ چیزیں چھوڑ دی خود ہی۔ فلما نبأہا، جب آپ علیہ السلام نے سیدہ حفصہ سے بات کی کہ تم نے یہ راز میرا لیک کیا ہے، قالت من انباک ھذا، تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا، یعنی حضرت عائشہ نے تو نہیں کہ راز لیک کر دیا۔ قال نبأنی العلیم الخبیر، تو انہوں نے کہا مجھے اس نے بتایا ہے جو علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ۔ علم غیب کلیئر ہو گیا۔ باقی ڈیٹیل کے لیے مسئلہ 6A اور B میرا دیکھ لیں۔ علم الغیب کے اوپر جو کچھ ڈکوسلے پہ مبنی عقیدہ بریلوی مکتبہ فکر اور اہل تشیع کے ہاں پایا جاتا ہے، جو بالکل قرآن و حدیث میں فٹ نہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو غلو کرنے والے ہیں، جو اکثریت ہے، اس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو، فقد صغت قلوبکما، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں۔ اسی کا میں نے بتایا تھا کہ وہ ترجمہ انہوں نے چینج کر دیا کہ تمہارے دل تو پہلے ہی مان لیں، آپ تو ہی توبہ کر لو، اور اندروں تک کر لیے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں بیویاں نبی کے خلاف ایکا کر لو گی تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ مولا ہے نبی علیہ السلام کا، وَجِبْرِيلُ، جبریل بھی مولا ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سارے صالح مومنین بھی نبی علیہ السلام کے مولا ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر بعد میں صرف مومنین نہیں بلکہ فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 سورہ تحریم کی ثبوت ہے کہ مولا آقا کے معنوں میں اور دلی محبوب کے معنوں میں اللہ کے علاوہ بھی اور ہستیوں کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے، جس طرح کہ حدیث متواتر ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور وہاں پہ نبی علیہ السلام نے آیت بھی تلاوت کی تھی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تو کیٹاگوریکل مینشن ہے، اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ عائشہ حفصہ کو چھوڑ کے باقی بیویاں مائیں ہیں، ساری نبی کی بیویاں۔ ٹھیک ہو گیا، اور کہا کہ نبی جانوں سے بڑھ کے حق رکھتے ہیں۔ یہ آیت آپ نے غدیر خم پہ تلاوت کی، سنن نسائی الکبریٰ میں ڈیٹیل آتی ہے، مسند احمد میں، جامع ترمذی میں، کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ غدیر خم کی حدیث یوٹیوب پہ میرا کلپ ڈیٹیل آپ دیکھ لیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے۔ تو صحابہ کرام سے پھر نبی علیہ السلام پوچھا کیا میں تم سب کی جانوں پر، تم کی جانوں سے بڑھ کے حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے یوں صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جس طرح میرا حق ہے نا تمہارے اوپر، یعنی تم مجھے اپنا آقا سمجھتے ہو، اپنا محبوب سمجھتے ہو، پھر یہی حق پھر مولا علی کا بھی ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہاں مولا سے مراد مشکل کشا نہیں تھا، مددگار نہیں تھا، بلکہ تمہاری جان پر حق رکھنے والا، آقا، محبوب، لیڈر۔ ٹھیک ہو گیا، باقی آپ وہ کلپ دیکھ لیں، وہاں پہ میں نے آیت کو کوٹ کی تھی۔ البتہ جو مولا کا معنی وہ خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ الفاظ استعمال کرنے سے، یعنی کسی کو سید یا مولا کہنے کی ممانعت کی ہے۔ میرا اس کے اوپر بھی یوٹیوب کے اوپر کلپ موجود ہے، ایک کلپ ہے میرا۔ جی پیارے دوستو، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی جوائن کیا ہے، ابھی میرے چینل پہ آئے ہیں، تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اگلی کوئی بھی ویڈیو لگتی ہے تو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوستو، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضرت علی کی شان میں جتنا بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ان کی بہادری کے وجہ سے ان کو لقب ملا تھا شیر خدا کا۔ حضرت علی کی میں کہتی ہوں جتنی بھی بات